नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है रोज़ा से फैज़गीर होना। तालीम का माना है जानना, यानी सिर्फ पढ़ना। तरबियत का माना है जो जाना इसको करना। तरबियत से इल्म का चश्मा फूटता है और ख़ुद ब खुद इल्म बढ़ता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक हमें शरीयत व तरीक़त, तालीम व तरबियत, हिकमत व दानाई, मार्फत व हकीकत, कल्बी पाकीज़गी देते हैं। यानी शख्सियत के रूप में हमारे मुर्शिद हाज़िर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और किताब के रूप में हमारे मुर्शिद हाज़िर कुरान पाक है। अल बकरा 151 आयत से वाज़ह कर रही हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम भी दी है और तरबियत भी दी है। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, इसी तरह हमने तुम्हारे अंदर तुम ही में से एक रसूल भेजा। यातलू अलैकुम आयातिना व युज़क्किकुम, जो तुम पर हमारी आयतें तलावत फरमाता है और पाक करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और तुम्हें किताब की तालीम देता है और हिकमत और दनाई सिखाता है। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून, और तुम्हें वो मार्फत, हकीकत, इसरार सिखाता है, यानी तालीम भी देता है और तरबियत भी देता है। आइए एक वाक़या सुनाती हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कुरान से, जो अल्लाह ताला ने हमें किताब नसीब फरमाई है। बीबी मरियम को खामोश करवाया गया ताकि तोहमत से बच जाए, और उनको तोहमत से बचने का ज़रिया रोज़ा था। फ़इम्मा तरायिन्ना मिनल बशरी अहदा, फिर अगर तुम किसी भी इंसान को देखो, फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, तो इशारे से कह देना मैंने खुदाए रहमान के लिए खामोशी के रोज़ा की मन्नत मानी है। फ़लन उकल्लिमुल यौमा इंसिया, सो मैंने आज किसी से कतन गुफ्तगू नहीं करनी। हज़रत बीबी मरियम का किस्सा कुछ ऐसे है जिसकी तरबियत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी। ये आयत मुक़द्दस हमें पढ़ाई 151 अल बकरा, और उसके बाद उसकी तरबियत भी दे रही हैं, यानी एक अमली सरगर्मी हमें कुरान पाक से दिखा रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान पाक में, कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, तुम फरमा दो रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है। बनी इसराइल 85 आयत मुक़द्दस फरमा रही है कि रूह अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह चाहता है, जैसे अल्लाह चाहता है करता है, बिन बाप बेटा दे सकता है। हज़रत बीबी मरियम को फूंक या दम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने रूह नसीब फरमाई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके शिकमे अथर में मुंतकिल हो गए। ये उसकी मर्ज़ी के सौदे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिन बाप पैदा किया, हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बग़ैर बाप और माँ के पैदा कर दिया, और फिर पहाड़ से ऊँटनी पैदा कर दी। इसी तरह जन्नत से दुम्बा भेजा जो बग़ैर जिन्स के था, यानी उसके वालिदैन नहीं थे, दुम्बा दुम्बी कोई ना था, डायरेक्ट दुम्बा आ गया। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुक़द्दस से एक अज़दहा सांप पैदा कर दिया। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में पानी में रहे, तो उस मछली को भी बग़ैर जिन्स के पैदा किया। ये उसी के मर्ज़ी के सौदे हैं। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम के शिकमे अथर में फूंक के रूह के ज़रिए, जिसको रब ने फरमाया कुली रूह मिन अमरी रब्बी, तुम फरमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है। हज़रत मरियम की उम्र 20 या 13 साल थी। आप बैतुल मक़दस में इबादत किया करते थे। फ़रिश्ता आया और आपको रूह मुक़द्दस दे के चला गया। जब वक्त दर्द-ए का वक्त आया, पैदाइश का वक्त आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए बीबी मरियम, आप अपनी मस्जिद को छोड़िए, सामने एक खजूर है, उस खजूर के पास चले जाइए, खजूर के तने को हिलाओ और उसकी जड़ों से पानी निकलेगा, तना हिलाने से आपको ताज़ा खजूरें मिल जाएंगी। ये बात हमें कहाँ से पता चली? ये बात भी हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत मरियम की 25 आयत से हमें साबित कर दिया, तरबियत दे दी। वहुज़्ज़ी इलैका बिजिज़्इन नख़ला,
کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازی کھجوریں گرا دے گا۔ یعنی آپ نے پانی بھی پیا اور کھجور بھی کھائی، آپ نے روزہ خاموشی کا رکھ لیا۔ میں نے صورت آپ کے سامنے مریم 26 پڑھی ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا اور کھانے پینے کا بھی روزہ ایک دن کا رکھا تھا۔ پیدائش کا جب وقت آیا تو حضرت بی بی مریم کا روزہ تھا، آپ کے پاس کوئی غلاظت نہ تھی، تو اس کا مطلب آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، آپ بالکل غلاظت سے پاک تھیں۔ تو یہ وقت رات کا تھا، جب آپ پیدا ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ لوگوں نے آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی اور آپ سے پوچھا کہ مریم یہ بیٹا کہاں سے لائے ہو؟ تو بی بی مریم نے وہ جو 26 آیت مریم جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سبق پڑھا دیا تھا، آپ کو وہ وقت یاد تھا، آپ نے اشارے سے کہہ دیا کہ میرا خاموشی کا روزہ ہے اور میرا کھانے پینے کا روزہ ہے، لہذا میں بول نہیں سکتی۔ تو اس پر انہوں نے وہ تو خاموش ہو گئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ سے ایسے ٹیک لگائی اور دائیں ہاتھ سے آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ کلام فرمائی کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں بندہ ہوں۔ انہوں نے یہ بات پہلے تو یہ صاف کر دی کہ لم یلد، کہ نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، یعنی میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اور اللہ میرا باپ نہیں ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ جو تھی ان کے دلوں میں شک شبہ وہ ختم کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کے عیسیٰ علیہ السلام آدھے دن کے تھے، ظہر کا ٹائم تھا، رات کو پیدا ہوئے، ظہر کے ٹائم یہ جواب دے رہے ہیں عوام کو، ماں خاموش، اور کہنے لگے کہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی کتاب جو ہے وہ مجھے فرض زبانی یاد ہے، کیونکہ میری ماں وہ پڑھا کرتی تھی، مجھے ساری یاد ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل نازل فرمانی ہے۔ اس بات پہ ان کو کچھ یقین ہوا کہ واقعی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، تو پھر وہ خاموش ہو گئے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ خود بھی اس کے بعد بولے نہیں ہیں، جیسے عام بچہ اپنی عمر کے مطابق بولتا ہے، پھر دوبارہ وہ باتیں دنیاوی انہوں نے شروع کی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ماں ولیہ نبی کی ماں نے روزہ سے عزت حاصل کر لی اور تہمت سے بچ نکلی، یعنی ایک چھوٹے معصوم بچے نے ان کی گواہی دے دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کرتا، بس وہ تو کن ہو جا کہہ دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ہمیں عملی سرگرمیاں بھی دکھا رہے ہیں، یعنی تربیت بھی دکھا رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، وہ ہر وقت دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، سورۃ مریم کی 7 آیت مقدس، اے زکریا ہم آپ کو لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، سورۃ مریم 10 آیت مقدس ہے، قال رب اجعل لی آیہ، زکریا نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی تو مقرر فرما۔ قال آیاتک، ارشاد ہوا تمہاری نشانی یہ ہے، تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے 3 دن رات روزہ رکھو، کلام نہ کر سکو گے، تب وہ بیٹا عطا کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کلام کے لیے، دنیاوی کلام کے لیے زبان بالکل ہی بند ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی۔ 3 دن آپ کی زبان میں وہ قوت آئی کہ جس کی حد نہیں تھی، وہ اللہ کی کلام کرتے رہے۔ اس وقت آپ کی عمر 120 سال تھی اور آپ کی بیوی کی عمر 98 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جوان نہیں کیا، بڑھاپے میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نصیب فرمائے۔ یہ کس کا صلہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاموش کروایا، انہیں خاموشی کا روزہ رکھوایا اور کھانے پینے کا روزہ رکھوایا۔ 3 دن آپ نے 3 روزے رکھے اور روزے کے صلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بی بی مریم کو تہمت سے بچایا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرما دیا۔ اسی طرح تحفہ ایام بیس کا ملنا، عبد الملک بن ہارون نے اپنے باپ دادا سے سنا کہ حضرت علی نے فرمایا ایک دن دوپہر کا وقت تھا، یہ بھی ایک واقعہ ہے، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدس میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ اتنے میں حضرت علی شیر خدا بھی وہاں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت علی شیر خدا نے سلام کیا، آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور ساتھ ہی یہ بات فرما دی کہ اے علی، یہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، یہ بھی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وعلیکم السلام کہا، دونوں نے آپس میں سلام دعا کی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ میرے حضرت علی شیر خدا، میرے لاڈلے داماد، آپ میرے قریب آ جائیے۔ آپ قریب ہوئے، آپ نے کہا کہ یہ پیغام یہ لے کے آئے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کو بتا دو کہ جب مہینے کا چاند چڑھتا ہے، یعنی قمری مہینے کی جو تاریخ ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کریں، تو وہ اس لیے رکھوایا ہے کہ پہلے دن روزہ رکھا کرو گے تو 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملا کرے گا، 14 تاریخ کو دوسرا روزہ رکھا کرو گے تو 30,000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور پھر دوسرے دن روزہ رکھو گے تو 1,00,000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت علی شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرے لیے ہی انعام آیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کے لیے بھی ہے، اس کو آگے ڈیلیور کریں، جو بھی امتی اس کام کو، ان روزوں کو رکھے گا اور وہ ایسا ہی صلہ پائے گا، یعنی پہلے دن روزے سے 10,000 سال کا ثواب، دوسرے دن 30,000 سال کا روزوں کا ثواب، اور تیسرے دن 1,00,000 روزوں کا ثواب اسے مل جائے گا۔ پھر انترا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس بتائے ہوئے قانون کا پوچھا تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ انترا یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جو تھا وہ سورج کی حرارت سے بالکل سیاہ اور جھلس گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرما کے آؤ کہ وہ 13، 14، 15 قمری مہینے کی یہ تاریخیں جو ہیں وہ 3 دن روزہ رکھے، اور اس کا جسم جو ہے وہ بالکل صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بالکل اسی طرح کیا، پہلے دن روزہ رکھا تو ان کا جسم جو تھا وہ ایک حصہ جو ہے، یعنی پورے جسم سے ایک حصہ جو تھا ان کا جسم کا وہ بالکل صاف ہو گیا، دوسرے دن روزہ رکھا تو ان کا آدھا حصہ بالکل صاف ہو گیا، یعنی 2 حصے صاف اور ستھرا ہو گیا آپ کا جسم، اور تیسرا روزہ رکھا تو آپ کا پورا جسم جو تھا وہ بالکل بیض کی طرح سفید ہو گیا، اس لیے ان دنوں کو ایام بیض کہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، جس طرح حضرت مریم نے روزہ رکھا اور فیض پایا، حضرت زکریا علیہ السلام نے روزہ رکھا اور فیض پایا، بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے روزے سے فیض لیا اور ان کا جسم عطر جو تھا وہ بالکل صاف اور ستھرا ہو گیا۔ تو اس لیے جو یہ مہینے کے روزے ہیں ہمارے رمضان المبارک کے، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ایام بیض کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ 3 روزے ہیں ایام بیض کے، اور دوسرا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ نے ہمیں تعلیم بھی دے دی اور تربیت بھی دے دی ہے کہ روزے کے ساتھ پیار رکھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے جو ہمیں ہماری ہر مراد پوری فرماتا ہے۔ ایک بات کا غور کر لیجئے کہ پہلی شریعتوں میں بولنے کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا، کھانے کے ساتھ بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ تھا کہ آپ کو کلام جو ہے وہ ممانت ہے، کھانے کی بھی ممانت ہے اور کلام کی بھی ممانت ہے، لیکن اب جو شریعت ہے وہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب ہمیں کھانے کی ممانت ہے، جائز بولنے کی ممانت ہمیں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکم۔